دوسرا تیموتیس پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پولس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدہ کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے، خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پیارے فرزند تیموتیس کے نام، فضل، رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے، جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں، تاکہ خوشی سے بھر جاؤں اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ ایشیائے کوچک کا رہنے والا ایک نوجوان شخص تھا جو پولس کی خدمت میں خداوند کے پاس آیا اور ایمان کی روح سے یہ پولس رسول کا روحانی فرزند ٹھہرا، اور صرف فرزند نہیں بلکہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے اور پولس اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سچا فرزند تھا۔ بعض اوقات فرزند تو ہوتے ہیں لیکن جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے باپ کے ہم خیال نہیں ہوتے اور نہ باپ کی راہوں پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بس نام کے وہ فرزند ہوتے ہیں۔ لیکن بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ ایمان کی روح سے پولس کا سچا فرزند تھا، اور نہ صرف یہ سچا فرزند تھا بلکہ یہ پولس رسول کی اتنی زیادہ عزت اور خدمت کرتا تھا جیسے کوئی باپ کی عزت اور خدمت کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جب ہم اور بائبل میں پڑھتے ہیں تیموتیس کے بارے میں، یہ ایک ایسا روحانی فرزند ہم دیکھتے ہیں جو پولس کی باپ کی طرح عزت کرتا اور باپ کی طرح خدمت کرتا ہے۔ آپ کو کلیسیاؤں میں بہت ایسے کم لوگ ملیں گے جو اپنے پاسٹر کو باپ سمجھ کے اس کی عزت کرتے ہوں یا باپ سمجھ کر اس کی خدمت کرتے ہوں۔ اس کا فقدان ہے۔ اس طرح کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پاسبانوں اور ایماندار جو کلیسیا کے ممبران ہیں ان کے درمیان بہت کمی پائی جاتی ہے۔
लोग सिर्फ चर्च आते हैं और फिर चर्च से चले जाते हैं, लेकिन तिमोथियस के बारे में बाइबल ये बताती है कि खादम तो उस वक्त भी और भी बहुत थे। ये नौजवान खादम था, खादम और भी बड़े थे, लेकिन पौलुस इस बात के लिए दिल से फिक्रमंद रहता था कि खादम बहुत हैं, लेकिन सारे अपने अपने चक्रों में, सब अपनी अपनी फिक्रों में हैं। लेकिन तिमोथियस के हक में वो गवाही देता है कि ये मेरा वो सच्चा फर्जंद है जिसको दिल से कलीसियाओं की फिक्र है, रूहों की निजात के काम की फिक्र है, जो खुदा की बादशाही के काम को बढ़ाना चाहता है, जिसके अंदर खुदा की तरफ से बख्शी हुई रोया है और बुजुर्गों के हाथ रखने की वजह से उसके पास ऐसे रूहानी गिफ्ट्स और नेमतें हैं और वो दिल से खुदा के जलाल के लिए काम करने के लिए जां फिशानी करता है। दुआ गो शख्स है, ईमान से भरा हुआ शख्स है, रूहुल कुद्स से मामूर है, चर्च की उसको फिक्र है, खुदा की बादशाही की उसको फिक्र है, और ये सारे औसाफ, ये सारी खूबियां जो हैं खुदा की तरफ से तो हैं ही, लेकिन उसे घर से भी बहुत कुछ मिला है। जिस खानदान में वो पैदा हुआ है उस खानदान से भी उसे बहुत कुछ मिला है। और पौलुस उस घरेलू तरबियत और उस घरेलू खानदानी बरकत का जिक्र करता है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं उस ईमान के लिए जो पहले तेरी नानी लुइस रखती थी। और आप देखें इस खानदान में, चूंकि ये रूहानी खानदान था, सिस्टर लुइस जो थी वो खुदा के पास आई, मसीह पर ईमान लाई, कलीसिया का हिस्सा बन गई, और उसके बाद उसकी जो बेटी पैदा हुई जिसका नाम यूनिके था, वो भी अपनी मां की तरह खुदा पर ईमान रखने वाली खातून थी, दुआ करने वाली खातून थी, और एक ऐसी खातून जिसे खुदा की बंदी कहा जा सकता है। नानी से ईमान ट्रांसफर हुआ उसकी मां में, यूनिके में, और फिर यूनिके से ईमान ट्रांसफर हुआ उसके बेटे तिमोथियस के अंदर। देखें, जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल जो है वो कैसे ईमान जो है अगली पुश्तों में, अगली नस्लों में ट्रांसफर होता है। पहले नानी खुदा पर ईमान लाई, फिर उसकी बेटी खुदा पर ईमान लाई, और फिर आगे बेटा तिमोथियस, उसने जवानी में ही अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जवानी में ही अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें, तो आप फिर सोचें कि मां बाप को, और बिलखुसूस मां को, आज चूंकि माओं का दिन है, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि उनका क्या रोल है, उनका क्या किरदार है। यूनिके ने जो कुछ भी वो खुदा के बारे में सीख सकती थी अपनी मां लुइस से सीखा, और फिर यूनिके ने जो मां से, अपनी से मां से सीखा था, उसने आगे तिमोथियस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तिमोथियस के अंदर उसने ये बीज बो दिया। आज ऐसी माओं की जरूरत है
جن کے خدا کے ساتھ ایسے مضبوط ریلیشن شپس ہوں کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو خدا کے قدموں میں لا سکیں، خدا کی خدمت میں لا سکیں، خدا کی خدمت میں لا سکیں۔ ماں کے حوالے سے ہم سب اس بات پر یقین کریں گے، ڈیفینیٹلی ہم سب کی کوئی نہ کوئی ماں ہے جس نے ہمیں جنم دیا، اور اگر ہماری ماں نہ ہوتی تو آج ہم دنیا میں بھی نہ ہوتے۔ لیکن جو ایک خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماں ہے، ماں کی جو شخصیت ہے، ماں اور خدا کے درمیان ایک بہت سملیرٹی پائی جاتی ہے، ایک یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ جیسے خدا پیدا کرتا ہے ویسے ہی ماں پیدا کرتی ہے، سملیرٹی ہے۔ جیسے خدا پالتا اور پرورش کرتا ہے ویسے ہی ماں پالتی اور پرورش کرتی ہے۔ جیسے خدا سنبھالتا اور حفاظت کرتا ہے ویسے ہی ماں سنبھالتی اور حفاظت کرتی ہے، اپنے پروں کے سائے کے نیچے رکھتی ہے، خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے، بچے کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے۔ سو ماں اور خدا کے درمیان ایک بڑی سملیرٹی پائی جاتی ہے۔ ماں ہی بچے کو پیدا کرتی ہے، ماں ہی اس کی پرورش کرتی ہے، ماں اس کو بولنا سکھاتی ہے، ماں اس کو چلنا سکھاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں ماں بچے کو جینا سکھاتی ہے، جینا سکھاتی ہے۔ اور وہ یہ پیٹرن کہاں سے لیتی ہے، یا کس پیٹرن پر وہ اپنے بچے کو جینا سکھا رہی ہے؟ کیا اس نے یہ پیٹرن، جینے کا پیٹرن، بائبل سے لیا ہے، خدا کے کلام سے لیا ہے، یا کہیں اور سے کوئی پیٹرن پکڑا ہے اور اسی کے اوپر وہ پرورش پالنا کر رہی ہے؟ ماں کی اسی لیے بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کے اندر خدا کا عکس، اس کا ریفلیکشن اور خدا کی جھلک نظر آتی ہے، اور ماں کے اندر خدا کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اور کسی خدا کے خادم نے کہا کہ ماں یہوہ کی تصویر ہے۔ ہیلیلویا! ہم نے یہوہ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، یہوہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اور اسے اپنے دلوں میں ایمان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے، لیکن اس کی تصویر ایک ماں میں نظر آتی ہے۔ سو ہمیں اپنی ماؤں کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے، اور ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اور میں ایک بار پھر درخواست کروں گا سب سے کہ آئیں ان ماؤں کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہیلیلویا! پریز گاڈ! سو مائیں عزت کے لائق ہیں، احترام کے لائق ہیں۔ ایک فوجی جرنیل، فرینچ فوجی جرنیل گزرا ہے جس کا نام نیپولین بوناپارٹ تھا۔ اس شخص نے ایک سپیچ میں اپنی فرانسیسی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ if you give me good mothers, I will give you a good nation.
کہ اگر آپ مجھے اچھی مائیں دیں گے تو میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ قوموں کو دیکھتے ہیں، قوموں کی تہذیب کو دیکھتے ہیں اور سویلائزیشن کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں کسی ماں نے ان کو سکھایا ہے، کسی ماں نے ان کو ٹرین کیا ہے. آپ ایک چکر لگائیں 100 فٹ روڈ کا، اس کونے سے لے کر وہ نالا پار تک، پھر اس قوم کی سویلائزیشن آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے ہاتھوں تربیت پائی ہے انہوں نے، کس نے سکھایا ہے ان کو، اور کہاں سے انہوں نے یہ سبق سیکھے ہیں. سو اچھی قومیں اس وقت دکھائی دیں گی جب اس کے پیچھے اچھی مائیں ہوں گی، اچھی مائیں. اور جب اچھی ماؤں کی ہم بات کرتے ہیں تو اچھی ماؤں سے مراد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو پہلی چیز ہے، یعنی وہ مائیں جو خدا ترس ہیں، گاڈ فیئرنگ مدرس، خدا سے ڈرنے والی مائیں، خدا سے ڈرنے والی مائیں، راست باز مائیں، جن کی گواہی اچھی ہو، جن کا کردار اچھا ہو، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جن کے لیے خدا بھی کہے، فرشتے بھی کہیں، دنیا بھی کہے یہ خدا کی بندی ہے. ہیلیلویا. صرف ایک آدمی کی بات نہیں، خدا بھی کہے، فرشتے بھی کہیں، دنیا بھی کہے، اس کا شوہر بھی کہے کہ یہ خدا کی بندی ہے. اور میں جب ان چیزوں کی روشنی میں کسی ماں کو ڈھونڈتا ہوں تو مجھے مقدسہ مریم نظر آتی ہے، مقدسہ مریم نظر آتی ہے. خدا کو ایک ماں کی ضرورت تھی جس کے ذریعے سے وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بیچتا یا لاتا تو سارے اسرائیل میں، پورے ارض فلسطین میں صرف ایک عورت اس کو نظر آئی جس کا نام مریم تھا. یہ کیسی پاک دامن عورت، گاڈ فیئرنگ وومن. کنواری عورتیں تو اور بھی بہت ساری ہوں گی، اور اسرائیل بھرا ہوا تھا کنواری عورتوں سے، لیکن جسے خدا کی بندی کہا جا سکے. آپ کو پتہ ہے نا، جب فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کو سلام کیا اور اس فضل کی خوشخبری دی کہ سلام تجھ کو جس پر خدا کا فضل ہوا ہے، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا. تو وہ حیران ہو گئی اس سلام سے اور وہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہوگا، میں تو کنواری ہوں، میں تو مرد کو نہیں جانتی. لیکن فرشتے نے اس کا آنسر دیا کہ یہ بات بالکل درست ہے، تو ان میرڈ ہے، تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا شوہر نہیں، لیکن خدا جو ناممکنات کا خدا ہے وہ اپنے پاک روح کی قدرت سے یہ معجزہ کرے گا. ہیلیلویا. اور روح القدس کی قدرت سے ہی مسیح خداوند نے جنم لیا. اچھا، اور جب فرشتے نے یہ بتایا، کیونکہ مریم نے کہا یہ کیسے ہوگا، تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ ایسے ہوگا، روح القدس یہ کام کرے گا، خدا یہ کام کرے گا.
تو مریم نے کیا جواب دیا کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں. میرے نام میں پٹھیاں سیدھیاں گلا نہ کر. یہ نہیں کہا مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو. ہیلیلویا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مریم جو کچھ خدا کرنا چاہ رہا تھا خدا کے ساتھ ایگری کر گئی. خدا کے ساتھ اس نے اتفاق کر لیا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. باقی رشتہ دار کیا کہیں گے، میرا شوہر منگیتر یوسف کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، شادی سے پہلے ہی یہ حاملہ ہو گئی ہے. میں شاید وقتی طور پر کسی کے بھی سوال کا جواب نہ دے سکوں، لیکن میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. میں سوچتا ہوں اس نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا. یعنی جو خدا کی مرضی ہے، جو خدا چاہتا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے کے، خدا کی مرضی کے، خدا کے کلام کے تابع کر دیا. اور باپ نے اسے وہ مقام بخشا کہ آج وہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے سب سے مبارک ہے. ہیلیلویا. اور ایک ایسا بیٹا دنیا میں وہ لے کر آئی جو دنیا کا نجات دہندہ بن گیا، جو دنیا کا شافی بن گیا، جو دنیا کا نور بن گیا. اور اسی کے وسیلے سے آج ہر کوئی باپ کے پاس آتا ہے، خدا کی بادشاہی میں آتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ نیپولین بوناپارٹ نے جو بات کہی کہ if you will give me good mothers, I will give you good nation. کہ اگر آپ مجھے اچھی مائیں دیں گے تو میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. تو یہ ماں جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کا پاک ہونا، اس کا ایماندار ہونا، اس کا راست باز ہونا اور اس کا خدا کی بندی ہونا، یہ انتہائی ضروری بات ہے. پھر ہی ہم کوئی اچھی نسل دیکھ سکتے ہیں. ایک اور بات، پہلی بات میں نے آپ سے کہی کہ جب ہم اچھی ماؤں کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ گاڈ فیئرنگ مدرس، خدا سے ڈرنے والی جو مائیں ہیں. اور پھر دوسری چیز جو ماؤں کے حوالے سے یا اچھی ماؤں کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے ایجوکیٹڈ مدرس. ایسی مائیں جو تعلیم یافتہ ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں. اچھا، اب خدا کا شکر ہو، ایک زمانہ تھا ہمارے ملک میں لوگ صرف بیٹوں کی پڑھائی پہ توجہ دیتے تھے اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ بس کسی طریقے سے یہ میٹرک کر لیں، یہ پڑھ لکھ جائیں. اور بیٹیوں کے حوالے سے یہ بات ہوتی تھی ان کے ذہن میں، انہوں نے کون سا ہمارے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے تو کسی دوسرے گھر میں چلے جانا ہے. اور ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا نقصان پیدا کر رہے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ جیسے لڑکوں کا پڑھنا، تعلیم پانا بہت ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ بیٹیوں کا تعلیم پانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. باپ تو صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ کام پہ رہتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے. بچے کا وقت زیادہ کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ ماں کے ساتھ گزرتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں تعلیم یافتہ ہوگی، تو وہ اپنے بچے کو کچھ سکھا سکتی ہے، وہ اپنے بچے کو کچھ تعلیم دے سکتی ہے۔ امریکہ کے اندر میں بہت ساری ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں جو وہاں کے لوکل بھی ہیں اور جو دوسرے ملکوں سے بھی رہائش پذیر ہیں، کہ بہت ساری فیملیاں، چونکہ امریکن کلچر جو ہے اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر خراب باتیں بھی ہیں جو نسلوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ تو بہت ساری ایسی فیملیوں کو میں جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات سے، ہوم سکولنگ کرواتے ہیں وہ، یعنی وہی بکس، وہی کتابیں، وہی سلیبس جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، گھر میں کوئی شخص ذمہ داری لیتا ہے ان بچوں کو پڑھانے کی، اور وہ ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ماں۔ میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو ہائی اسکول اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ہی کروا دیتی ہیں، اسکول کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ان کے ایگزام جو ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اسکول کے ہوتے ہیں، اور ان کے سرٹیفکیٹس اور ان کے ریزلٹس بھی ویسے ہی آتے ہیں، لیکن وہ اسکول میں نہیں بھیجتے کیونکہ اسکولوں کا ماحول وہاں پر اچھا نہیں ہے، خاص طور پر جو پبلک اسکول ہیں، گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں، وہاں خرابیاں بھی بڑی ہیں۔ تو اور اگر مائیں پڑھی لکھی نہ ہوں، مائیں تعلیم یافتہ نہ ہوں، تو وہ اپنے بچے کو پڑھا سکتی ہیں؟ کیسے پڑھائیں گی وہ اپنے بچوں کو؟ اور یونا ادھر ہی کھڑا رہے، بیٹھ جائیں آپ۔ تو ماؤں کا تعلیم یافتہ ہونا، ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم آئندہ کوئی تعلیم یافتہ معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی مسیحی قوم میں ہم اپنی قوم کو ایجوکیشن میں اوپر آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹوں کو کم پڑھنا چاہیے، ہم تو پہلے ہی پریشان ہیں، نہیں پڑھ رہے، لیکن بیٹیوں کو ان سے بھی کہیں زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بچہ گڑبڑ کرتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں تیری ماں نے تینوں کی سکھایا ہے نا، نام ماں کا آ جاتا ہے، حالانکہ رول شاید بیچ میں باپ کا بھی ہو، لیکن وہ چوٹ جو تنقید جو ہوتی ہے وہ ماں پہ آ کے لگتی ہے کہ تیری ماں نے تجھے کیا سکھایا ہے۔ تو ماؤں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ سوچیں کہ میں سوچتا ہوں مقدسہ مریم کے بارے میں، وہ تو ایسی ماں ہے، میرے پاس درجنوں مائیں لکھی ہوئی ہیں جن پر میں آپ کو تعلیم دے سکتا ہوں میرے نوٹس میں، لیکن صرف مقدسہ مریم کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو خدا بندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ تھا، اس کی پرورش کس کے ہاتھوں میں سونپی گئی؟ اس کی تعلیم کی ذمہ داری کس کے ہاتھوں میں سونپی گئی؟ جو دنیا کو سکھاتا ہے، جس کی ذات کے اندر تمام علم اور حکمت کے خزانے پائے جاتے ہیں، علم جہاں سے نکلتا ہے، وزڈم جہاں سے نکلتی ہے، اس کو سکھانے کی ذمہ داری جس عورت کو دی گئی، آپ سوچیں وہ کتنی عظیم ہوگی، کتنی مبارک ہوگی۔
اور وہ اس کو سکھاتی رہی، شریعت سکھاتی رہی، زبور سکھاتی رہی، پرانا عہد نامہ سکھاتی رہی، اس کو پڑھاتی رہی، اور اس نے دنیاوی اعتبار سے جو خود کلام تھا وہ اس کو سکھاتی رہی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ مریم کو یہ نہیں پتا تھا، یا اس کو، میں نہیں سمجھتا پورے طور پر اس کا اندازہ ہوگا کہ جب وہ اس کو کھانا کھلاتی ہوگی تو وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کو کھانا کھلا رہی ہوں جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کا رزق ہے، جو ساری دنیا کو کھلاتا ہے، سارے جانداروں کو جس کی آس ہے، سب کی آنکھیں جس پر لگی ہوئی ہیں، مریم اس کو فیڈ کرتی ہے، مریم اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کے کپڑے چینج کرتی ہوگی، اس کو بہت کچھ سکھاتی ہوگی۔ سو خدا نے ایسے ہی نہیں مریم کو یہ ذمہ داری سونپ دی، وہ خدا کی بندی تھی۔ اور نہ صرف ہمیں گاڈ فیئرنگ مدرس کی ضرورت ہے، ایجوکیٹڈ مدرس کی ضرورت ہے، بلکہ اگر ہم امثال کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے لیموئل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ کس نے سکھائیں؟ ماں نے سکھائیں۔ یہ جو کوئینز ہوتی ہیں، ملکائیں جو ہوتی ہیں، بادشاہوں کی بیگمات، آپ سوچیں کہ انہوں نے شہزادوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور فیوچر کے کنگ بادشاہ انہوں نے تیار کرنے ہوتے ہیں، تو ان کو علمی طور پر کس قابل ہونا چاہیے، کیا لیاقت ان میں ہونی چاہیے۔ اور لیموئل بادشاہ جو بادشاہ بن گیا، بادشاہ کے عہدے پر فائز ہوا، اس کی ٹیچنگ جو تھی، اس کو جو سکھایا گیا، تعلیم دی گئی، اس کی ماں نے اس کو سکھایا، اس کی تربیت کی کہ بادشاہوں کی شان کیا ہوتی ہے، بادشاہوں کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے زندگی گزارنی ہوتی ہے، وہ عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ ہمیں چلے نہیں ہوندے، ان کی بڑی شان اور ان کی بڑی ڈگنیٹی ہوتی ہے۔ اور ماں لیموئل بادشاہ کو سکھاتی رہی، اور کیا سکھایا اس نے؟ اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر، دعائیں مانگ مانگ کر خدا سے پایا، اپنی قوت عورتوں کو نہ دے، اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ بادشاہوں کو اے لیموئل، بادشاہوں کو میں خاری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں۔ یہ تو خیر دو موٹی موٹی باتیں اس نے بتائیں جو اس نے سکھائیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ اس نے سکھایا ہوگا۔ اس نے کہا تو بادشاہ بننے والا ہے، ملک کا پیشوا رہنما بننے والا ہے، شراب بادشاہوں کو زیب نہیں دیتی، نہ یہ بادشاہوں کا کام ہے۔ یہ کن کا کام ہے؟ یہ تو جڑے لفنڈر، نہ کوئی کام نہ کاج، راتی پی کے سو گئے تھے، پھر صبح 2 بجے اٹھے، انہوں نے بادشاہ بننا ہے۔ ہاں بادشاہ بنے ہوتے ہیں جب انہوں نے پی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کنگ بنے ہوتے ہیں اس وقت وہ۔
اور بغیر پڑھے لکھے انگلش بول رہے ہوتے ہیں. اچھا میں حیران ہوتا ہوں یہ شراب پی کے انگلش کیوں بولتے ہیں؟ لیکن سم ٹائم وہ انگلش پیتے ہیں اس لیے پھر انگلش بولتے ہیں. تو یہ کام بادشاہوں کا نہیں ہے، یہ تو نکمے لفنڈر آوارہ لوگوں کا کام ہے جو پی کے سڑکوں پہ گرے ہوتے ہیں، گلیوں میں گرے ہوتے ہیں اور پاگلوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی نشانیاں ہیں. لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، جو منسٹر ہوتے ہیں، ان کا ایک وقار ہوتا ہے، ان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ اس طرح کے الٹے سیدھے کام نہیں کرتے. اور لیمول بادشاہ کو کس نے یہ باتیں سکھائیں؟ اس کی ماں نے. کہ لیمول اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فیوچر کے لیڈر بنے، فیوچر کے بادشاہ بنے، ان کی کوئی ڈگنیٹی ہو، ان کا کوئی وقار ہو، ان کا کوئی نام ہو، کوئی مقام ہو، وہ افسر بنے، گریڈ 17 کے 18 کے وہ افسر لگیں، تو آپ سوچیں کہ پھر ماؤں کی کیا ذمہ داری ہے؟ پھر ماؤں کی کیا ذمہ داری؟ ماؤں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھی ماؤں سے مراد نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا گاڈ فیئرنگ مدرس، اور پھر نمبر 2 ایجوکیٹڈ مدرس. کافی کچھ ہے جو میں کہنا چاہتا تھا لیکن میں ٹائم کو دیکھ رہا ہوں. تو ماؤں سے میں یہی کہوں گا، خدا نے دیکھیں آپ کو وہ مقام بخشا ہے جو خدا کا مقام ہے. ماں اور خدا کے بیچ میں بڑی سملیرٹی ہے. جیسے خدا پیدا کرتا ہے ایسے ماں پیدا کرتی ہے. جیسے خدا پالتا ہے پرورش کرتا ہے ایسے ماں پالتی پرورش کرتی ہے. یہ ماں جو ہے یہ یہوہ کی تصویر ہے. اس میں خدا کی خوبیاں، خدا کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے. ماؤں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اولاد کے لیے اور شوہر کے لیے. امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایک ماں ہوتی ہے اگر اس کی اولاد اچھی ہو تو وہ صبح اٹھ کے اپنی ماں کو مبارک کہتے ہیں. کبھی پڑھی آپ نے یہ آیت امثال 31 باب میں کہ اس کے بیٹے صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ اس کو مبارک کہتے ہیں. زیادہ کوے لگ جائیں گے لیکن اس کو لے جائیں گے اور لے کے کسی وادی میں جا کے نوچ نوچ کے اس کو کھائیں گے. تو بچوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ صبح اٹھ کے ماں کو سلام کرتے ہیں، ماں کی دعائیں لیتے ہیں، یا ماں کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے دل سے دعا نکلے، ماں کے دل سے دعا نکلے. شوہروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور بچوں کو بھی، اولاد کو بھی یہ سوچنا چاہیے. جو شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا وہ اپنے بچوں کو ماں کی بے عزتی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. اگر آج ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا تو آپ سوچئے کہ وہ دوسرے الفاظ میں اپنی ایک نسل کو ماں کی بے عزتی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ خود بھی بے برکتہ رہے گا اور اس کی آئندہ کی نسل جو ہے وہ بھی بے برکتی کا شکار ہوگی. مائیں نہایت عزت کے، احترام کے لائق ہیں، قابل تعریف ہیں. خدا نے آپ کو بہت عزت مقام بخشی ہے. میں نے دونوں طرح سے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. ماؤں کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ان کو سمجھیں، اور جو شوہر کی، اولاد کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اس کو سمجھیں. ایک دفعہ پھر اس پیغام کے آخر میں، یہ پیغام میرا ختم نہیں ہوا،
ابھی تو جسٹ اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن چونکہ وقت اتنا ہو گیا ہے اور میں اپنے وقت سے تجاوز نہیں کرتا، تو آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سبوں کو ہیپی مدرس ڈے۔